मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला सारी ज़िंदगी एक चीज़ कहते कहते दुनिया से चले गए कि मुसलमान मुआमलात में ठीक नहीं है। मुआमलात का मतलब ये होता है, एक आपका मामला होता है अल्लाह के साथ और एक मामला होता है आपस में लोगों के साथ। तो सारी जिंदगी ये कहते कहते चले गए कि असल में तो ना अल्लाह के साथ ठीक है ना मखलूक के साथ, लेकिन अल्लाह के साथ मुआमलात को कम अज कम मजहब का, दीन का हिस्सा समझते हैं। आपस के मुआमलात को दीन और मजहब का हिस्सा भी नहीं समझते। अल्लाह के साथ मामलात नमाज है, ज़कात है, हज है, रोज़ा है, इसको कम से कम दीन समझते हैं। आपस के साथ मामलात को दीन ही नहीं समझते। बात मैंने शुक्र पे शुरू की है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसको ना, चूंकि मेरी बाहर के जब असफार होते हैं तो ये चीज़ कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। आपस के जो लेन देन हैं, आपस के मामलात, उनमें दीवानापन, मजजूबियत का मतलब अब थोड़ी गाढ़ी उर्दू है। आपने गांव देहातों में कुछ बावले से लोग देखे होंगे, कुछ बेवकूफ से बावले से ना, जिनको किसी चीज का कोई होश होता ही नहीं है। लोग उनको समझते हैं बहुत पहुंचे हुए अल्लाह वाले हैं, ये बहुत पहुंचे हुए लोग, क्योंकि इनकी खोपड़ी ऊपर की काम नहीं कर रही है, ये अल्लाह वाले लोग हैं। और ये होता था पहले। असल में इसकी इब्तदा कहां से हुई है? सूफियाए किराम में कुछ लोग इबादत की कसरत की वजह से अल्लाह की मोहब्बत में पागल हो गए। यह एक हकीकत है। शरीयत ने हमें हर चीज में एतदाल का हुक्म दिया है। तो बाज ऐसे लोग गुजरे हैं, वो थे अल्लाह वाले, लेकिन उनसे इबादत इतनी ज्यादा हुई कि वो अल्लाह की मोहब्बत में पागल हो गए। तो अब आम पागल और अल्लाह की मोहब्बत में पागल में फर्क के लिए एक लफ्ज ईजाद किया गया कि भाई ये मजजूब है, ये अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो गया है, ताकि उसको थोड़ा सा एक एहतराम दें। बिल्कुल पागल कहना तो ठीक नहीं है ना, हुआ तो बेचारा अल्लाह की मोहब्बत में ही है, लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। ऐसे अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, उनसे गलती हुई, इतनी इबादत नहीं करनी चाहिए थी उनको, लेकिन इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, वो अल्लाह की मोहब्बत में क्या हो गए? दीवाने हो गए। अकल ने काम करना छोड़ दिया। तो पहले ऐसा हुआ करता था, अब तो जो फर्ज इबादतें हैं वही नहीं हो रही लोगों से। तो ऐसे लोगों को फिर कहा जाता था मजजूब। जज्ब का माना होता है जज्ब कर लेना, खींच लेना। हम कहते हैं ना ये चीज ऐसी है जिसने उसको जज्ब कर लिया, खींच लिया, यानी इनको अल्लाह ने गोया खींच लिया, ये अल्लाह के इश्क में पागल हो गए। तो उनकी जबान से कोई उल्टे सीधे कलिमात भी निकल जाते थे। उलमा को पता था भाई ये बेचारों के ऊपर की सेटिंग आउट हो गई है, तो छोड़ो, जाने दो। पहले जमाने में गुस्ताखियों के फतवे बहुत स्पीड से नहीं लगा करते थे, देखा जाता था अगले का मेंटल लेवल क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, निकल क्या रहा है उसके मुंह से। आजकल ये फतवा बहुत सस्ता हो गया है, अगले को तशरीह का मौका भी नहीं देते आजकल, क्योंकि अमल में जब जीरो होते हैं ना तो फिर इन चीजों में बहुत आगे होते हैं। जब इंसान अमल में जीरो होता है तो डायलॉग में बहुत आगे होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई आपसे तिजारत के लिए पैसे मांगे
اور آپ اس سے پوچھو کہ کہاں انویسٹ کرو گے تو کتنی بڑی بڑی پھینکتا ہے نا وہ، لمبی لمبی کتنی بڑی بڑی پھینکتا ہے وہ. ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرے گا کہ میں فلاں جگہ لگاؤں گا، آج کل اتنی ویلیو چل رہی ہے، اتنے پروفٹ کا چانس ہے اور میرا اتنا تجربہ ہے. ٹو دا پوائنٹ بات نہیں، لمبی لمبی پھینکنا شروع کرے گا. ابے تو دیکھے تو دیکھ بھائی، اپنے پاس پیسوں کی کمی. بہرحال ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ بات خوب سمجھ لو کہ جس کے پاس جو دلیل میں کمزور ہوتا ہے نا، وہ جذباتی بہت زیادہ ہوتا ہے، پھینکتا بہت لمبی لمبی ہے. تو آج کل چونکہ عمل میں مسلمان کمزور ہے نا، عمل تو ہو نہیں رہا. آپ معاملات دیکھ لیں، ہر چیز میں کمزور ہے. تو وہ لہذا وہ ذرا سی زبان لڑکھڑائی اور عشق رسول کا ایک دم جوش آ کے فوراً کیا لگا دیا، فتویٰ، مار دھاڑ، پھر اس پہ کنٹینر اور جو کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں سب کو پتہ ہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے، کیا بات کر رہا تھا میں، آج تو فیوز اڑا ہوا ہے میرا. ہاں، تو میں شکر کی بات ذرا بعد میں لے کر آتا ہوں. پہلے ٹیوننگ ہو جائے نا، اس کے بعد یہ شکر کی بات سمجھ میں آئے گی. سروس پہلے ضروری ہے، سروس ہوتی ہے ٹیوننگ کے بعد. اندر کا کچرا پہلے صاف ہو جائے، پھر فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ہوا کرتے تھے پاگل، یعنی اللہ کی محبت میں کیا ہو جاتے تھے، دیوانے، ایکسٹریم اس پہ چلے جاتے. تو اگر الٹی سیدھی بات بھی زبان سے کرتے نا تو لوگ کہتے بھائی یہ کیا ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے. تو ان کو کہا جاتا تھا مجذوب، یعنی اللہ نے گویا ان کو اپنی محبت میں کھینچ لیا ہے. تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے نہیں کہہ رہے، یہ کسی اور دنیا میں پہنچ چکے ہیں. تو لوگ ان کو چھوڑ دیتے تھے، بھائی چھڈو پرے. لیکن ہوتے وہ پاگل ہی تھے. اب پاگل چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، رزلٹ اس کا کیا ہے، بولو نا، رزلٹ تو پاگل ہی ہے نا. یعنی ہم نے تو اس کو فالو کرنا نہیں ہے. فالو تو ہم نے اس کو کرنا ہے جس کا دماغ پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب جج غصے میں ہو نا، اس کے لیے فیصلہ لکھنا حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ غصے میں انسان کا دماغ پوری طریقے سے کام نہیں کرتا. اس کا خطرہ ہے کہ وہ کچھ الٹا فیصلہ کر دے گا جذبات میں آ کے، کیونکہ اس وقت تھوڑا سا پاگل ہوتا ہے وہ. اکثر طلاقیں غصے میں ہوتی ہیں نا، کیونکہ اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، پھر بعد میں روتے ہیں، پچھتاتے ہیں. تو اب جب وہ ایکسٹریم لیول پہ جاتے تھے اور اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جائے کرتے تھے، تو ان کو لوگ کیا کہتے تھے، پاگل ہیں. تو پاگل چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو، اس کا قول، اس کا عمل شریعت میں ہمارے لیے حجت نہیں ہے، نہ اس کو اس کی باتوں پہ پکڑا جاتا ہے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ پاگل ہے. اسلام نے ہمیں جو احکامات دیے، بہت سارے آرڈرز دیے، اس میں سب سے اہم ترین حکم یہ ہے کہ اپنی عقل کی حفاظت کرنا ہے. تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہونا شروع ہو جائے، خراب ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ سارے کام انسان جو درست کرتا ہے وہ کہاں سے کرتا ہے، وہ دماغ سے کرتا ہے. اس لیے اسلام نے حکم دیا اعتدال، بیلنس، اعتدال سے چلو، دماغ نہ کہیں خراب ہو جائے تمہارا. تو میں وہ بات مکمل کر دوں کہ جو معاملات کی بات تھی نا، اللہ سے جو انسان کا معاملہ ہے، عبادات کا، حج، روزہ، زکوٰۃ، اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں دین کا حصہ ہے یہ. لیکن لوگوں کے جو آپس میں معاملات کے بارے میں اسلام نے آرڈرز دیے، احکام دیے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو لوگوں نے دین سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے.
میرا کئی سال پہلے نا ایک جگہ میں رہا کرتا تھا، تو کرائے پہ رہتا تھا، اکثر کرائے پہ ہی رہتا ہوں میں، مجھے اس کی کوئی ٹینشن بھی نہیں الحمدللہ۔ وجہ اس کی ہے کہ آگے مرنا ہے بھائی، اپنے گھر سے بھی لاش اٹھے گی، کرائے کے گھر سے بھی کیا ہوگا، لاش اٹھے گی، تو یہ ٹینشن ہی لی ہم نے۔ اب تو میں جاپان کے قبرستان دیکھ کے آ گیا، تو مجھے پتا چلا ابے وہاں بھی قبرستان ہوتے ہیں، کیا فائدہ یار، اتنی ترقی کر لی جاپانیوں نے، میں نے ان کی ٹرینیں دیکھی، ان کے واش روم بھی ایسے ٹیکنیکل قسم کے ہیں، اور ان کے اوون، ان کی مشینیں دیکھی۔ میرا خیال یہ تھا کہ جاپان میں قبرستان نہیں ہوں گے، میرا خیال یہ تھا، وہم ہونے لگا تھا، کیونکہ اتنی ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی جس قوم نے کی ہے، وہ کیوں مرے گی بھائی؟ ایک بٹن لگا لو، جیسے ہی مرنے لگے لوگ بٹن لگایا، عمر 10 سال بڑھ گئی تھی، تو اتنی ترقی تو کر لی ہے انہوں نے۔ واش روم آپ جاؤ نا تو آپ کو دیکھ کے ڈھکن کھل جائے گا، اتنے سمجھدار جس قوم کے واش روم ہیں، تو بندے کتنے سمجھدار ہوں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میرا خیال یہ تھا ان ملکوں میں قبرستان نہیں ہونے چاہیے۔ میں حیران ہو گیا، وہاں بھی قبرستان ہے بھائی، اور بڑے بڑے جاپانی وہاں دفن ہوئے ہوئے ہیں، چائنیز دفن ہوئے ہوئے ہیں، سائنٹسٹ دفن ہوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے اچھے دفن ہوتے ہیں، کم از کم پوری قبر تو ملتی ہے۔ ان کے ہاں بوتلوں میں دادی نانی ہوتی ہیں، جلا دیتے ہیں، راکھ بنا دیتے ہیں، راکھ کو بوتل میں رکھا، ڈھکن سے پیک کیا، لکھا دادی، جاپانی میں لکھا چیپاں چیپاں کر کے۔ اور ایک، کیونکہ قبریں مہنگی بہت ہیں، ترقی بہت ہو گئی نا، تو قبریں اسی حساب سے مہنگی ہیں، تو اب ابا کے لیے کون 20 لاکھ کی پوری قبر لے بھائی؟ اتنی ترقی کیسے ہوگی اگر 20 لاکھ آپ نے ادھر ہی لگا دیے؟ تو انہوں نے ایک چھوٹے سے ڈبے لیے ہوئے ہیں جی، گڑا کھودا، ایک ہی قبر میں دادی، ایک ہی میں نانی، ایک ہی میں چاچا، ایک ہی میں ماموں اور ابا، یہ سارے اسی قبر میں بوتلوں میں رکھ دیے، ڈھکن ڈھک دیا۔ ان کی جو بھی فاتحہ ہوتی ہوگی وہ بھی پڑھنا اب ان کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان۔ ان کی جو بھی ہوتی ہے چنگ پونگ کر کے کچھ ہوتا ہوگا۔ تو میں نے کرائے کی بات آ گئی نا، اس لیے میں ٹائم پہ دیا کرتا تھا کرایہ، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے ماشاءاللہ۔ اب پرانا قصہ ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا ان کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں نے مکان خالی کیا تو ان کے سارے ڈیوز بل سارے پے کر دیے۔ ہم نے یہی سنا ہوا تھا بڑوں سے کہ بھائی مکان جب خالی کرو تو اس کا مکان تھا، امانت تھی، تو جو بھی گڑبڑ ہوئی ہے وہ آپ کی ذمہ ہے۔ میں نے پیسے ویسے دے کے، اس کے بعد جو ایڈوانس لینے میں میرا تیل نکلا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، ترسوں دے دیں گے۔ تو بھائی کیوں تمہیں موت آ رہی ہے کسی کے پیسے دیتے ہوئے یار؟ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں روزانہ؟ ہے بھائی، یہ میری ذمہ داری ہے؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، کہ ایک آدمی نے جب گھر کی چابی پکڑائی ہے تو اب آپ کے ذمہ ہے۔ میں ہوں بھی بھلکڑ، بھول جاتا ہوں بہت، جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو مجھے یاد نہیں رہتی۔ 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے، میں بھول ہی گیا۔ اب جب بھول گیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ پتہ نہیں شاید میں نے لیے بھی ہیں، میں سمجھا شاید میں لے چکا ہوں، اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں نے ان سے چلتے پھرتے کہہ دیا، میں نے کہا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو دے چکا ہوں تو میں کہوں گا اچھا میں بھول گیا تھا، سوری کر لوں گا، اور نہیں بھولا ہوا اگر میں نہیں دیے انہوں نے تو ان کو یاد آ جائے گا۔ تو میں نے کہا وہ آپ نے 6-7 مہینے پہلے ایڈوانس ابھی تک یاد، مجھے ایسا یہ لگتا ہے کہ آپ نے دیے نہیں۔ اگر اس بندے کو پتا ہوتا نا کہ مفتی صاحب بھول گئے ہیں، کنفیوز ہیں، تو شاید وہ پی جاتا۔ اس کو خیال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اپنی پیسے مانگے جاتے ہیں تو اسٹائل تو یہی ہوتا ہے نا، میں بھی شاید، تاکہ اگلے کی بے عزتی نہ ہو کہ شاید میں بھول گیا ہوں، شاید۔ تو میں نے شاید کر کے کہا، انہوں نے کہا وہ اصل میں وہ مجھے یاد ہے، میں انشاءاللہ بھی بھجواتا ہوں۔ پھر جو 2 ہفتے 3 ہفتے 1 ہفتے پھر لگا دیے، حالانکہ ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، ہر جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں، تبلیغ میں بھی وقت لگ رہا ہے، ہر بات میں اللہ اکبر اللہ، جب آپ ان سے سنیں گے نا ہر بات میں اللہ اندر سے نکلے گا۔
تو یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پہنچ جاتے ہیں فوراً لینے کے لیے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑ۔ اس پہ تو اللہ نے بڑی شدید وعید سنائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا ایک درہم پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کی نیند غائب ہو گئی تھی، نیند، امانت تھی کسی کی۔ علماء کہتے ہیں جب تک انسان دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا، اس وقت تک یہ باتیں کھوپڑی میں آتی نہیں ہیں، کھوپڑی میں نہیں آتی ہیں بات۔ آپ کسی سے پیسے لے لیں، ترسائے گا وہ، ایسا ذلیل کرے گا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہے، ایسے ذلیل کرے گا آپ کو وہ۔ کرے بھائی، اگر کوئی چرسی ہیروئنچی یہ کام کرے اچھا ہے، وہ تو برا آدمی ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اچھا کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیوں کہتا ہے کہ میں اللہ کو کی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہوں؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہوں؟ اور یہ ڈرامے بازی جو لوگ کرتے ہیں نا حج سے پہلے اور عمرے سے پہلے سب سے معاف کروا کے، ان ڈرامے بازوں کو کبھی معاف نہ کیا کرو۔ ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا، بڑا ستایا مجھے ایک زمانے میں نا، انہوں نے میسج جب حج کرنے جا رہے تھے، معاملات میں ستایا، لین دین میں۔ حج کرنے جا رہے تھے کہ بھائی کہا سنا سب معاف، میں نے کہا جاؤ ہم نہیں کر رہے معاف۔ یہ تو نہیں، میں نے کہا جواب نہیں دیا، میری نیت یہ تھی کہ 2-3 دفعہ پوچھا نا تو بولوں گا نہیں معاف کیا۔ ڈرامے کیوں کر رہے ہو معافی کے؟ بھائی تکلف میں کیوں پڑ رہے ہو؟ آپ کا جو لین دین ہے وہ دے دو، وہ خود ہی معاف کر دے گا، اس کو تکلف کی ضرورت ہے آپ کو معاف کروانے کی؟ نہیں یاری، میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ بہنوں سے سب معاف کرا کے جاتے ہیں، جو کیا کرایا سب معاف۔ بھائی وراثت دے دو اس کی جو ابا کی تم کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، تو معافی کی تکلف کی ضرورت بولو نہیں رہے گی، دے دو اس کو۔ آپ خوب سمجھ لو، اسلام آسان ہے لیکن لچکدار نہیں ہے۔ آسان ہے اسلام، لچک نہیں ہے۔ جو لا اللہ نے بنا دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے معاف۔ جو آپ کے ذمہ قرض آ گیا نا، دین اللہ کی کا حق یا مخلوق کا، وہ دینا پڑے گا۔ 20-30 سال آپ نے نمازیں قضا کر دیں، آپ مسلمان تھے، آپ پہ نماز فرض تھی، آپ کو 30 سال کے بعد خیال آیا، اللہ معاف کرے گا لیکن اللہ کہے گا قرض ادا کرو، اب قضا پڑھو اس کو۔